अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कल एशिया कप का फाइनल क्रिकेट मैच है। पिछले मैचेस में तो हाथ तक नहीं मिलाया गया। अब कल क्या होगा, क्या हाथ मिलाएंगे या नहीं, और फिर अहम ये है कि नतीजा क्या होगा। पूरा सब कॉन्टिनेंट बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें कल पाकिस्तान और भारत के मैच पर होंगी। ये तो आने वाले कल की बात है। गुज़श्ता कल जो गुज़र गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग हमने जीत ली, अमन के लिए अब मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो क्रिकेट मैच तक हाथ नहीं मिलाने पे राज़ी, वो मुज़ाकरात करेंगे पाकिस्तान। इसके साथ साथ सदर ट्रंप के साथ हमने पाकिस्तानी वफ़द की जफ्फियाँ देख लीं। फिर सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई पैक्ट हो गया। चीन के साथ अब सीपैक फ़ेज़ 2 के लिए जेसीसी का इजलास हो गया। सो मच सो रूस के साथ हमारी फ़ौजी मशकें इधर पाकिस्तान में आज तक जारी नहीं। कामयाब सफारतकारी है, लेकिन इसके समरात पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचेंगे। सऊदी पैक्ट जो हुआ उसमें पाकिस्तान के अवाम को मुआशी तौर पर कुछ मिलेगा। अमरीकी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और फिर चीन भी सरमायाकारी करना चाह रहा है पाकिस्तान में। तो खुदा न खास्ता कहीं कोल्ड वॉर के दिनों की तरह पाकिस्तान बड़ी ताकतों के दरमियान कहीं क्रॉस फायर का निशाना तो नहीं बनेगा, या फिर कोई फ्रेमवर्क ऐसा बन जाएगा जैसा कि आज साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी अपने ट्वीट में कहा। तो फवाद चौधरी साहब आज हमारे रूबरू हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। हमारे रूबरू हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा सैयद जलील अब्बास जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्रिकेट के हवाले से आप ख़ुद भी इंडिया में तैनात थे। फिर जब कंपोजिट डायलॉग चल रहा था तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक बार जा रहे थे कोटला फ़िरोज़ शाह स्टेडियम की, यही बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे जिन्होंने वो पिच उखाड़ दी थी, लेकिन मैच हुआ था। अब कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, हाथ तक 2 मैचों में तो नहीं मिलाया, लेकिन ये क्यों ऐसा माहौल बन जाता है? खेल तो करीब ले आते हैं, यहाँ खेल उल्टा नफ़रत फैलाते हैं मज़ीद। जी पराचा साहब, आपने अपने इंट्रो में बहुत अहम बातें की। एक तो आपने हवाला दिया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफ़र दी है वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी वो बड़ी ही मुदल्लिल और बड़ी ही पुरअसर तकरीर थी उनकी, और बड़ी उसमें तमाम के तमाम जो पहलू थे जो कि कवर्ड थे वो सारे के सारे कवर किए गए थे। और उसके अंदर जो उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की ऑफ़र की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही एक अहम एक पेशरफ्त है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जी हिंदुस्तान इसको कबूल करेगा? यही सवाल है। तो मेरा अपना जवाब ये है कि इस वक्त हालात लगते नहीं हैं कि हिंदुस्तान इस ऑफ़र को कबूल करेगा। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज़ रही हैं 2014 से, जब से वो आए हैं अपने नेशनल सीन पे, या उससे पहले भी, उनमें एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ख़ास उनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत रही है शुरू दिन से। आपने फ़िरोज़ शाह कोटला का एक क्रिकेट स्टेडियम का वाक़या किया। मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ उसके वहाँ पे मैच था, उसके लिए तशरीफ़ लेके गए थे, और आप भी साथ गए? मैं भी साथ गया था, उनके साथ गया था। और उससे पहले भी आपको याद होगा कि वहाँ पे आरएसएस के लोगों ने उसकी जो कोटला फ़िरोज़ शाह में पिच को उन्होंने उखाड़ दिया था उन्होंने, ताकि क्रिकेट मैच हो भी ना सके। लेकिन उसके बावजूद मैच हुआ, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, वो एक तो मुज़ाकरात हमारे चल रहे थे, एक पीस प्रोसेस चल रहा था, और वो दोनों हुकूमतें नहीं चाहती थी कि वो पीस प्रोसेस किसी भी वजह से मुतासर हो। तो ये वो हालात वो थे। लेकिन आज की हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने जो पाकिस्तान से मुतल्लिक या साउथ एशिया के बाकी ममालिक के मुतल्लिक जो एक उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो एक बड़ी ही एग्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की है, और उस पॉलिसी का मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन वो सवाल का जवाब जो मेरी अपनी अंदाज़ा है कि उसके मुताबिक कि उसमें कोई ऐसे आसार नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी पाकिस्तान से मुतल्लिक या साउथ एशिया से मुतल्लिक जो एक उन्होंने एक एग्रेसिव की तब्दील नहीं हो। वो तब्दील नहीं हो।
چور صاحب یہ فرمائیے، ویسے ہم بھی تو روزانہ تانے دیتے ہیں، یعنی کل جب مذاکرات کی دعوت دی اس سے پہلے کہہ دیا کہ ہم نے جہاز گرائے تھے، ہم جیتے تھے، جو کہ سچ ہے۔ صدر ٹرمپ بھی روزانہ کی بنیاد پر پرائم منسٹر نریندر مودی کو شرمندہ کرتے ہیں، 5 جہاز گرے، نہیں 6 گرے، نہیں 7 گرے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر مذاکرات کی دعوت بھی دے دیتے ہیں، پھر مذاکرات کون قبول کرے گا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ یہ صحیح ہے نا کہ آپ یاد بھی کریں کہ آپ نے جب مذاکرات نہیں کیے تھے تو آپ کا کیا حال ہوا ہے، اور بہتر ہے آپ مذاکرات کریں۔ دیکھیں، یہ نریندر مودی نے اوور آل جو ہندو کا امیج ہے اور نیتن یاہو نے یہودیوں کے امیج کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو جوز تھے اور یہودی ایک سمبل آف ایسے انوسنس کا سمبل تھے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ظلم ہوا تھا، اور یہ مسلم جینوسائڈ کر کے نیتن یاہو نے پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور یہ احساس اب جوز میں بھی بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے نریندر مودی کی جو ایکسٹریمسٹ پالیٹکس رہی ہے، ساری عمر ہی رہی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ چیف منسٹر گجرات کے طور کے اوپر برطانیہ اور امریکہ دونوں نے ان کو ویزے بین کیے ہوئے تھے، بند کیا ہوا، وہ تو جو پرائم منسٹر بنے ہیں تو ان کا ویزا کھولا ہے، مسلم جینوسائڈ کے انہوں نے پریزائڈ کیا، سو انہوں نے ان کے امیج کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان کو جو میں سمجھتا ہوں نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے، اسرائیل کو انہوں نے کہا کہ ہم اور آپ مسلمانوں کے خلاف الائے ہیں، اور آئیے مل کے ہم مسلمانوں کو، اور پاکستان کے خلاف بھی ملے ہوئے تھے، اور پاکستان تو مسلمانوں کو ریزونیٹ کرتے ہیں نا وہاں پہ ہندوستان میں، تو انہوں نے وہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے روس کے ساتھ تعلقات بنائے کہ جی آپ ہمیں فری تیل دیں، ہم تو پرانے آپ کے ساتھ ہیں، اور امریکہ کو کہا نہیں آئے ہم چائنا کے خلاف بھی ہم he was trying to play clever which he was not، اور وہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اب جو ٹرمپ ہے، ابھی آپ دیکھیے وہ بھی مودی کی روز کلاس لے، جس طرح آپ نے کہا کلاس لے رہے ہیں۔ چین نے جو ہے وہ بھی SCO میں ان کے اوپر کوئی زیادہ جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا، سو اس کی وجہ سے بھی ایک پاکستان کو ایڈوانٹیج ملا ہے کہ جو نریندر مودی کی بیوقوفیاں ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو کافی ایڈوانٹیج دیا۔ میں چودھری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور ضرور کروں گا کہ جب پرائم منسٹر مودی نے چارج لیا 2014 میں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی نیبرہڈ پالیسی کو، نیبرہڈ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کروں گا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بہت سخت نفرت پائی جاتی ہے ہندوستان سے متعلق۔ نیپال کے اندر جو ابھی ہوئی ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہاں پہ بڑی سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ میرے خیال میں خطے کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کی وہ جو ہندوستان کے ساتھ، خطے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بھارت کے اندر کی بات کرتا ہوں۔ جو لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی بھارت نے ایک امپریشن دیا جب انہوں نے آرٹیکل 35A اور 370 ریووک کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا اب وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقبوضہ کشمیر میں لداخ بھی حصہ تھا، انہوں نے سیپریٹ کر دیا۔ مسلمان تو پہلے نالاں تھے، مسلمانوں کے خلاف تو ان کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اب بدھ مت والے بھی، جو لداخ والے لے والے بھی ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے۔ یعنی وہ 3 ایڈیٹ والا جو وونگ چک تھا، وہ ایگزیکٹلی وہی کریکٹر، وہ ٹیچر ہے کہیں، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ لداخ کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے وعدے وعید کیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ایک بڑی ہی زیادہ ایک بے چینی پائی جاتی ہے لداخ کے اندر۔ لداخ کے اندر بے چینی اس لیے پائی جاتی ہے کہ نہ تو وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار میسر ہوا، اور دوسرا سب سے بڑا جو سا تھا کہ جب انہوں نے لداخ کو ایک علیحدہ کیا، مقبوضہ کشمیر سے اس کو یونین ٹیریٹری بنایا، تو وہاں پہ اس زمانے میں بہت زیادہ ایک تھا، وہاں پر ایک ریزنٹمنٹ تھی اس فیصلے کہ ہمارا اٹانومی ختم کر دی۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لیڈرشپ تھی جو وہاں کی، جو اور جتنے بھی وہ ایجیٹیشنز ہوئیں، ان کی مین ڈیمانڈ تو یہی تھی نا جی کہ آپ اس کو، آپ نے کہا تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ کا ریسٹور کیا جائے گا، تو انہوں نے ریسٹور نہیں کیا، اور اس کے علاوہ بے شمار، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن کے معاملات تھے، ہیلتھ کے معاملات تھے، محرومیاں تھیں۔ سر صاحب، یہ جو مذاکرات والی بات ہے نئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم جب SCO کے اجلاس میں شنگھائی گئے، انہوں نے وہاں بھی کہا تھا چین سے کہ آپ اپنی نگرانی میں جنوبی ایشیا میں مذاکرات کرائیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی مارکو روبیو سے کہا تھا کہ گیٹ along پاکستان انڈیا لیڈرشپ آن اے نائس ڈنر، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔
میڈیشن، تھرڈ کنٹری میڈیشن پاکستان کی تو جب جیلانی صاحب تھے تو اس وقت بھی پاکستان تو چاہتا ہی تھا. ہندوستان ظاہر ہے اس کو نہیں، وہ تو اس کو بائی لیٹرل بھی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرنل ایشو ہے. سو وہ تو ایک لانگ ٹرم چیز جو ہے وہ چل ہی رہی ہے، چلتی ہی رہے گی. لیکن اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ نریندر مودی کے دو جو پرابلمز ہیں، ایک تو ایکسٹرنلی جتنے وہ اکیلے ہو گئے ہیں کیونکہ اس وقت کوئی بھی ملک ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہے، جو ایک نئی پاور گیم دنیا میں جو چل رہی ہے. اور پھر اب انٹرنل ایشوز بھی ان کے بڑھ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ بہار کے الیکشنز جب ہوں گے اس کا نتیجہ کیا آئے گا. میری اپنی رائے میں 2027 تک جو ہے انڈیا ول ہیو بائی الیکشنز، مڈ ٹرم پولز جو ہیں انڈیا جائے گا، کیونکہ جس طرح سے مودی کمزور ہو رہے ہیں انٹرنلی، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین ٹل 29. بڑی آپ نے بات کر دی کہ یہ مڈ ٹرم ہوں گے، کمپلیٹ مدت نہیں ہوگی. ناظرین میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ایک طرف انڈیا آئسولیٹ ہوا ہے تو پاکستان کی سفارتکاری چھا گئی ہے دنیا میں. پاکستان کے لوگوں کو کیا اب ملے گا؟ بریک کے بعد اپنے معزز مہمانوں کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے حوالے سے کہ پوری دنیا کے ساتھ پاکستان انگیجڈ ہے. جیلانی صاحب یہ فرمائیے، میں نے خود بھی انٹرو میں کہہ دیا، امریکہ کے ساتھ جپیاں ڈال دیں، سعودی عرب کے ساتھ ہم نے میوچول ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ کر لیا، چین کے ساتھ ابھی آج ہی وہ JCC کا اجلاس ختم ہوا، روس کے ساتھ ہماری مشترکہ جنگی مشقیں. یہ پاکستان کی سفارتکاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری بہت ہی ایک مثبت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہیں، ماں سوائے ہندوستان کے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ تو مسئلے مسائل کوئی ڈفرینٹ نیچر کے ہیں. ایران کے ساتھ جس قسم کا پاکستان نے رول ادا کیا، اس کی اپریسیشن جب وہ ایک کانفلکٹ ڈیولپ ہوا، تو اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو موجودہ سیٹ اپ ہے، انہوں نے ایک ہول آف دا نیشن کمپریہنسو ایک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے. جب آپ سائلوز میں کام کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو بے شمار گیپس رہ جاتے ہیں. اس وقت جو فارن پالیسی آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کو اس کے اچھے ایک پازیٹیو ایک انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک کوآرڈینیشن جو سی ہے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان، وہ بہت ہی اچھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوآرڈینیشن ہو، بہت اچھی ہو، کوآپریشن ہو، اور ایک ریگولر انٹریکشن چل رہا ہو بٹوین ویریس اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، چاہے سیکورٹی اسٹیک ہولڈرز ہو، فارن آفس ہو، باقی ہو، تو وہ اس میں کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ ابھی کانفلکٹ ہوا ہندوستان کے ساتھ مے کے اندر. میرے خیال میں تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز، تمام نیشن، تمام سیاسی جماعتیں، تمام تو وہ، کیونکہ مجھے PTI کے لوگوں کی بھی تقاریر یاد ہیں، اسمبلی میں، سینٹ میں، پوری قوم اکٹھی تھی یک آواز ہو کے، اور ایک کنسلٹیشن، ایک جو پروسیس میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ سارے کے سارے عوامل وہ کار فرما تھے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی کامیابی ہوئی. یہ جون صاحب بنیان المرصوص میں، مارکہ حق میں جو ایک زبردست قسم کی ہمیں کامیابی ہوئی، جس کی ساری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری ڈیفنس فورسز کی جس مضبوط طریقے سے، جس بہادری کے ساتھ انہوں نے اس کا ہندوستان کی اگریشن کا وہ مقابلہ کیا، ہماری ایئر فورس نے، ہمارے فیلڈ مارشل نے ان کی سربراہی میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ساری دنیا میں اکنالجمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کی دوسرا جو ہے کہ میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیشن تھی. ایک میڈیا کے ہمارا نیریٹو جو سا تھا وہ ایک بڑا، وہ ایک ریئلسٹک تھا. اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کا اپنا دیکھیں تو پورٹ پہ قبضہ ہو گیا، وہ مذاق بن گیا پوری دنیا کے. چودھری صاحب، یہ کامیاب سفارتکاری ہے. امریکہ بھی آ رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سرمایہ کاروں سے کہا کہ جاؤ پاکستان میں انویسٹ کریں. چائنا بھی آ رہا ہے. جو آپ نے نقطہ اٹھایا بڑا اہم ہے کہ امریکہ بھی آ رہا ہے، چین بھی آ رہا ہے. اگر کوئی اچھا فریم ورک ہے تو پھر تو مل کے کام ہو سکتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ان کا کانفلکٹ ادھر ہو گیا تو پھر تو مسئلہ بنے گا. یہ فریم ورک کیسے بنے گا سر؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتکاری جو پاکستان کی ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن اصل میں تو جو انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے ہیں اس نے پاکستان کو یہ موقع دیا کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے، اور اس وقت ہندوستان کی اپنی غلطیوں نے بھی بڑا پاکستان کو جو ہے وہ موقع دیا. سو اس کی وجہ سے پاکستان کی اب پوزیشننگ دو ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی اس کے دیکھیں نا، ایک تو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور ایک آپ کی اکنامک امپورٹنس ہے، اور یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اب جیسا جیلانی صاحب نے کہا ہے، آپ کی اسٹریٹجک امپورٹنس تو سب کو سامنے نظر آ رہی ہے. ابھی تک اکنامک بینیفٹ کوئی ہمیں اس کا نظر نہیں آیا، اور ہم بڑے عرصے سے توقع کر رہے تھے کہ جو کنگڈم ہے وہ کوئی ہمیں سعودی عربیہ یا انویسٹمنٹ کرے گا، یو اے ای کرے گا. کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، کیونکہ تمام اشاریے ورلڈ بینک کی بھی ابھی آپ نے رپورٹ دیکھی اکنامکلی، اور مڈل کلاس تو دیکھیں نا اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے، کوئی شبہ ہی نہیں. جو 40,000 روپے سے 1.5 لاکھ روپے تک لینے والے لوگ ہیں وہ تو ان کا تو برا حال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ساری ٹیکسیشن 2 لاکھ سے 6 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے تنخواہ دار طبقہ ہے، 500 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس دیا. اب اس کے بعد اگلا کام آپ دیکھیں جو انہوں نے پرسوں کیا کہ 1200 ارب روپیہ قرضہ لے لیا بجلی کے بلوں کی، ہم نے جناب وہ ہم نے دینا ہے. تو پیسے اس کے وہ بیسکلی کس نے دینا ہے؟ وہ یا اسلام آباد، پنجاب اور کراچی کے لوگوں نے دینا ہے، باقی جگہوں میں رواج ہی نہیں ہے بل دینے کا. تو آپ دیکھیں اس جو طبقہ بل دے رہا ہے، جو طبقہ ٹیکس دے رہا ہے، آپ اسی کو ہی اور دبائی جا رہے ہیں. کوئی ریفارم تو ہے نہیں. اچھا، اب جو اکنامک ریفارم ہے اس کے 2 میرے خیال میں آپ کے پہلو ہوں گے. ایک تو ہے شارٹ ٹرم تو دیکھیں ہم نے دیکھنا ہے تو وہ تو ہمیں سعودی عربیہ سے ہی ہماری امید ہے. اور وہ ہماری امید کیا ہے؟ جو میرے خیال میں SIFC بالکل وقت اپنا ضائع کرتی ہے جب وہ ایگریکلچر اور منرلز وغیرہ پہ کام کرتے ہیں. انہیں چاہیے وہ ڈیفنس پروڈکشن کو اہمیت دیں، اور سیکنڈری ڈیفنس پروڈکشن ہے جو ہمیں فوری پیسے دلا سکتی ہے. اگر سعودی عربیہ لیٹ سے 50 جہاز آپ کے آپ JF تھنڈر ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے 50 یا 100، آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. اب ڈرونز بنائیں گے، آپ سیکنڈری جو آپ کے اسلحہ بارود ہے وہ چیزیں دیں گے. یہ ہے پہلا. سیکنڈ ہے پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ منرلز. اب منرلز ویلتھ 2-3 جگہوں پہ ہے، ظاہر ہے KP میں ہے اور بلوچستان میں ہے. اچھا، امریکہ کا جو ہے نا کہ فٹ ہولڈ ہو بلوچستان میں، یہ بھی ہماری خواہش پرانی ہے. جنرل باجوہ صاحب کے دور میں بھی بڑی یہ بات ہوتی تھی، تحریک انصاف کے دور میں بھی جب مارک روبیو آئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ امریکہ آ کے بلوچستان میں مائننگ کرے. وجہ کیا تھی؟ ہم جب اندازہ لگائے نا کہ جب گورے وہاں پہ بیٹھے، سوری پمپیو جب آئے تھے 2018 میں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب امریکن کمپنی گورے، امریکی گورے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے اوپر بم چلانا بڑا مشکل ہے. یہ بیچارے ملتان کے غریب مزدور ہمارے پنجابی یہ کہہ کہ یہ پنجابی شناختی کارڈ ہے تو ان کو تو مار لیں آپ، ذرا کسی گورے کو آپ مار کے دکھائیں نا، پھر اگلے لگ پتہ جائے گا. سو یہ جو امریکہ نے مجید برگیڈ کو، ہمارے اپنے لوگوں کی تو مجید برگیڈ کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دیا، BLA کو ٹیررسٹ قرار دیا، یہ پھر آپ سمجھتے ہیں اسی ڈائریکشن میں یہ دیکھیں نا، یہ ہو جائے گا نا جب یہ آ جائیں گے تو پھر وہاں پہ پرابلم جو ہے ہو جائے گا. بس یہ مجھے ابھی یہ جیلانی صاحب بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو مجید برگیڈ اور BLA کو امریکہ نے جب ڈکلیئر کر دیا ٹیررسٹ آرگنائزیشن، تو ہم UN سے کیوں نہیں کرا سکے؟ یہی سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یورپ کی بات UN، آپ برسلز میں بھی پاکستان کے سفیر رہے ہیں. یہ UN میں نہیں گیا معاملہ؟ نہیں، یونائٹڈ نیشنز میں نہیں، جو آپ فرما رہے ہیں نہیں مطلب ہے کہ وہ کلمینیٹ تو نہیں ہوا نا سر. جی، لیکن یونائٹڈ نیشنز میں یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے مجید بریگیڈ کا، اور اس کے اوپر ہماری نیگوسیشنز بھی چلتی رہ گئی ہیں ان تمام ملکوں کے ساتھ جو کہ ریلیونٹ تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ امریکہ نے بھی اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن، تو وہ اب جو سی ہے جب ڈسکشن ہوگی، اب مجید بریگیڈ کا جب ایشو آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی مشکل پیش آئے گی. لیکن یہ جو بلوچ BLA کے جو لوگ ہیں یہ پھر برسلز میں بھی موجود ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بھی موجود ہیں، لنڈن میں بھی موجود ہیں، یورپ میں ایسے ہی سپورٹ ملتی ہے ان کو. نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ ان کو پھر بیسیکلی جو میری جو سمجھ میں ہے
اس میں ہے کہ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کرنا پڑے گا ان لوگوں کی انوالومنٹ کا جو دہشت گردی کی جن سی یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کے پبلک ہے نا وہ جو اپنا جو برآمدات وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کون سا کبھی چھپایا ہے کہ ہم ان کی BLA اور ان کے ساتھ نہیں ہیں. دا اونلی پرابلم از کہ جس طرح امریکہ کنونس ہے ہمارے ساتھ یورپی یونین ابھی اس طرح سے نہیں کنونس ہوا, اور وہ ہمیں ظاہر کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر امریکہ راضی ہو گیا, امریکہ نے انیشیٹو لے لیا, امریکہ نے ایکٹ کر لیا, یورپ کیوں نہیں کر رہا؟ میرے اپنے اندازے کے مطابق تو یورپ کی بھی تقریباً تمام ممالک نے BLA کو جو ہے پروسکرائب کر دیا ہوا ہے, BLA کو بھی کر دیا ہوا ہے. اور اپنا مزید اچھا میری پھر بٹھایا ادھر ہی ہے اپنے یہاں سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے پچھلے سال کیمپین چلائی تھی, بسز پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا سارا. جی وہاں پہ جو سی ہے نا جو آپ کو بیسیکلی تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ان کا لا ہے, لا آف دا لینڈ, اس کی جو سی ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایویڈنس پرووائڈ کریں گے اور ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی پرابلم ہوگی. چلیں ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بڑا اہم نقطہ ہے جو فواد چوہدری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جیلانی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ثمرات کیا ملیں گے پاکستان کی عوام کو. میں یہ پوائنٹ رکھوں گا بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی عالمی سطح پر انگیجمنٹ, خاص طور پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا گزشتہ رات کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب. آپ خود سعودی عرب میں بھی ڈپلومیٹ رہے ہیں, یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا سعودی عرب کے ساتھ, چوہدری صاحب نے ایک ڈائمنشن بتائی کہ جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن ہو, لیکن میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے کہ ایک عام پاکستانی کو اس معاہدے سے کیا فوائد ملیں گے؟ ایک تو نمبر 1 میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک جو انڈیکیٹرز کی آپ نے بات کی کہ عوام کو کیا اس کا فائدہ ملے گا, تو یہ ایک پوری دنیا میں ہوتا ہے. جتنے بھی اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ان سے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. میری اپنی جو سمجھ کے مطابق چاہے ورلڈ بینک ہو, چاہے IMF ہو, یا جتنے بھی یہاں پہ اکانومسٹ ہیں, ان کے مطابق پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز ڈسپائٹ آل دا پرابلم دیٹ وی ہیو فیسڈ وہ بہت بہتر ہو رہے تھے. اور لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ ہے اس کے کہ آپ اس کو مائکرو لیول کے اوپر اس کے اثرات جائیں. اب انفارچونیٹلی جب مائکرو لیول پہ اثرات جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی قدرتی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی زلزلہ نہیں, 2010 والا فلڈ آ گیا, ابھی جو ہے فلڈز کی وجہ سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے, جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے انڈیکیٹرز یہ تھے کہ ہماری جو اس سال کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 3.7% سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن یہ جو قدرتی آفات جس کا سامنا ہمیں پچھلے 4-5 مہینے سے سامنا کرنا پڑا, تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ دی جو ڈائریکشن تھی ہماری وہ بالکل صحیح تھی. ڈائریکشن کس وجہ سے صحیح تھی؟ ایک تو انویسٹمنٹس آ رہی تھیں منرل, اور اس کے اندر بھی جو سی انویسٹمنٹ آ رہی تھی. سعودی انویسٹمنٹ کا آپ نے بات کیا, تو سعودی انویسٹمنٹ بھی جب ہمیں تھا, میں کیبنٹ کا ممبر تھا, تو ہمیں بتایا گیا تھا سعودی عرب کی طرف سے کہ انہوں نے $30 بلین ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے. اچھا, یہ اسٹینڈنگ اماؤنٹ $30 بلین کی اماؤنٹ جو سی انہوں نے کی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمیں پروجیکٹ پریپیئر کر کے ہمیں ان کو پیش کرنے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں ڈیلے کی وجہ سے وہ جو ہماری طرف سے ڈیلے آیا, میرے خیال میں ہماری طرف سے ایک ڈیلے آئی ہے. $30 ارب کی سعودی عرب نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, انہوں نے ایئر مارک کیا ہوا ہے, مختص کیا ہوا ہے, لیکن ہماری طرف سے ڈیلے ہے. لیکن اب میرے خیال میں کہ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے, اگریمنٹ کا جو ہے نا, اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ ایک گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے. سعودی عربیہ میں بہت گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے, اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ, جس طرح سے وہ مل رہے تھے لگ رہا تھا. وہ ڈیفنس سائٹ کے اوپر تو میں پہلے یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ جو سے ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے یہ ایک تسلسل ہے اس ایک ہماری جو ایک ڈیفنس کو آپریشن چل رہی تھی سعودی عربیہ کے ساتھ پچھلے 40-50 برس سے. 1982 کا ایگریمنٹ بھی پڑا ہے نا. جی میں نہیں, اس سے پہلے بھی, اس سے پہلے 1960 سے ہمارا ایک سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس کا ایک چلتا رہ گیا. اور اب نے ہماری جو کوآپریشن تھی وہ دفاعی سطح پہ نہیں تھی, معاشی سطح پہ بھی تھی, باقی ایجوکیشن میں تھی. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ جب سعودی عربیہ میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ابھی نہیں
وہاں پہ بنے تو وہاں کے تقریباً سارے وہ یہاں کے میڈیکل کالجز میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھائی کے لیے آیا کرتے تھے. تو تب سے ایک یہ جو معاہدہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے آپ نے ایک وہ جتنے بھی ایک کوآپریشن چل رہی تھی اس کو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم پرووائڈ کیا ہے. ون ونڈو. اب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار قسم کی جو ہمارے ڈسٹریکٹرز ہیں خاص طور پہ ہندوستان کے لوگ اور باقی اور لوگ جو ایک ہوسٹائل میڈیا ہے انٹرنیشنل بھی, وہ اس کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اور طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جی کو نیوکلیئر کی وہ غلط صاحب نے دیا. وہ میرے خیال میں اس کا نہ تو اس پورے اگریمنٹ کے اندر کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی اپنا. یہ خواجہ آصف صاحب وغیرہ کو ذرا کچھ آپ کو بھی اپنے پاس وہ بلائیں نا تھنک ٹینکس فارن آفس کے, ان کو بتائیں کیا بات کرنی ہوتی ہے. اچھا چر صاحب, اسی وزٹ میں ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 8 مسلم ممالک کے سربراہان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور جو خبریں آئیں کہ غزہ کا کنٹرول مسلم فورسز کے ہاتھ آئے گا, آپ کا کیا خیال ہے, یہ قابل عمل ہے پرپوزل؟ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ جو سیسی ہیں اور طیب اردگان ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. ایکچولی تو دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پرسوں جب یہ بات کر رہے تھے ہمارے ٹی ویوں پہ تو زیادہ چلا نا وہ ہماری ملاقات کا, انہوں نے جو اردگان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو اپنی پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے واضح کیا کہ آئی ول ناٹ الاؤ نیتن یاہو بیبی نیتن یاہو ٹو انیکس ویسٹ بینک. ایگزیکٹلی دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام ہم, جو ظاہر ہے یہاں پہ اس طرح سے. اور نیتن یاہو کی تقریر سے ایک دن پہلے انہوں نے کلیئر کر دیا. سو وہ ٹو بی فیئر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو اور نیتن یاہو نے ان کی اس چیز کو اب یہ جو ہماری جو ڈیفینس پیکٹ ہے جو اس میں دیکھیے نا ہوا کہ آج واشنگٹن پوسٹ نے بھی بڑی ڈیٹیل سٹوری اس پہ کی ہے. دیکھیے ہوا سمپل یہ ہے کہ جو نیتن یاہو کا حملہ ہے قطر کا اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو بہت نقصان پہنچایا. اس طرح انٹرسٹ کو نقصان اس لیے کہ جو سارا ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ اربوں نے کی ہوئی تھی امریکہ میں ویسٹ میں, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اپنے لاڈلے بیٹے کو کہیے گا ہماری طرف نہ آئے, اس نے جا کے پھر بھی گھس گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو باز ہی نہیں آئے گا. تو اب انہوں نے 2 ڈائیورسیفیکیشن کی ہے. ایک تو دیکھیے پاکستان مڈل ایسٹ میں بہت امپورٹنٹ پلیئر اب بن گیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور دوسری اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ذریعے دیکھیں نا پہلی دفعہ چائنیز اکوپمنٹ بھی تو مڈل ایسٹ میں چلا گیا نا. جوائنٹ پروڈکشن کا کیا مطلب ہے, پاکستان چائنا اینڈ سعودی عربیہ. اور تیسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا اب اکنامک ڈائیورسیفیکیشن ہونی ہے. پہلے انہوں نے سارے انڈے ڈالے ہوئے تھے انڈیا امریکہ کے اس میں, اب دیکھیے گا آپ کہ وہ چائنا میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی. سو یہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے امریکہ کو اس حملے کا, اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ریئلائزز دیٹ. اور اسی لیے انہوں نے سارے مسلم ممالک کے لوگوں کو جمع کیا, ان کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کی ہے. میرا نہیں خیال اتنی جلدی یہ جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. ابھی بھی جو قطر ہے UAE ہے وہ ایک حد سے آگے جانے کو تو تیار نہیں ہے, بٹ اسٹل آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے ہیوج اپرچونٹی ہے. اور اب یہ نہیں مجھے پتا, میرا نہیں خیال کہ پاکستانی فورسز جا سکتی ہیں بیت القدس کی حفاظت کے لیے, کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا, سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا. یہ فورسز تو غزہ کے لیے ہوں گی نا, صرف غزہ کی نگرانی, غزہ کی ویسٹ بینک میں بھی جو ہے وہ جب ہم جاتے ہیں تو بیسیکلی تو ہم فلسطین میں ہی جا رہے ہیں نا. تو اسرائیل جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی فورسز پہ راضی ہوگا. سو یہ معاملہ شاید سیسی جو ہے مصر کے جو صدر ہیں, اور شاید کسی حد تک ٹرکی, کیونکہ ٹرکی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہے ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن, وہ شاید اس تک رہے, بٹ پاکستان پہ مجھے نہیں لگتا نیتن یاہو مانے گا. آپ سر کیسے سوچتے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی تو ہے, اگر وہ مسلم ممالک جس میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے صدر ٹرمپ کے سامنے, اور ٹرمپ کی طرف سے یہ پروپوزل آئے, تو پاکستان کو ایک اپرچونٹی تصور کرنا چاہیے کہ غزہ میں جائیں, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت کریں, جو ان کو تکلیف ہوئی, جو بے دریغ نسل کشی کی گئی, شہید کیے گئے, کسی طرح ہم پاکستانی جا کر تھوڑا بہت مداوع کر سکتے ہیں. میرے اپنے خیال میں پراجا صاحب جو بہت سارے ڈفرینٹ
جو عناصر ہیں وہ کار فرما ہیں اس پورے کے پورے مسئلے کے اندر. اس کے اندر تو ایک تو نمبر 1 کنسنسس کی ضرورت ہوگی بٹوین دی اسلامک کنٹریز کہ بھی انہوں نے کرنا کیا ہے. انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ 20,000 فوج، انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ 20,000 ہو. باقی اسلامک کنٹریز نے بھی اپنا اس پہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو. انڈونیشیا نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا ہے. جی انڈونیشیا میں بھی نہیں کیا ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ غزہ کے لیے آئی تھنک سارے ممالک تیار ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ جو باقی اور فیکٹرز ہیں، کیونکہ کسی بھی اب مثلاً یہ ہے کہ امریکہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو امریکہ کے اندر بھی جو ایک یہودی لابی ہے وہ بہت ہی ایک اسٹرانگ لابی ہے. اسی طریقے سے اسرائیل کا جو ہے بہت ہی زیادہ اثر و رسوخ ہوگا. میرا اپنا یہ خیال میں اسرائیل کوئی بھی کسی بھی اس قسم کی موو کو بہت ہی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھے گا. اس لیے بھی دیکھے گا کہ اس وقت 150 سے زیادہ ممالک نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ UN جنرل اسمبلی کے اندر بھی بے شمار ممالک نے کیا. تو اس کے اندر اس کے بعد اپنا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ریڈ ریگ ہے اسرائیل کے لیے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو ایک پرماننٹ ایک اسٹیٹ کا درجہ دینے کے لیے ایک سیکیورٹی کونسل کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. اور سیکیورٹی کونسل میں اگر تمام 5 بیسیکلی ممالک پرماننٹ ممبرس ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے. اس کے اگر ان کے درمیان کنسنسس ڈیولپ ہوگا اونلی دین فلسطین. امریکہ ہی ہے جی وہی بیسیکلی امریکہ کا ہو گیا. باقی تو ویسے امریکہ اب تک وہ ویٹو کرتا ہے اور ابھی بھی جو ہے کوئی ایسے آثار نہیں ہے کہ امریکہ اپنے اس ویٹو وہ تو مارکو روبیو نے بھی کہا تھا کہ قطر پہ جو اٹیک ہوا ہے مختلف ملکوں نے جو پری میچور تسلیم کرنے کی بات کی ہے تو امریکہ کی واقعی ریزسٹنس ہوگی. تو فوج کا بھیجنے کا جو آئیڈیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مٹیریلائز ہو جائے تو بڑا اچھا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہوگا. چلیں بہت شکریہ سید جلیل عباس جیلانی صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان آپ تشریف لے آئے. جناب فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات آپ تشریف لے آئے. ناظرین اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور یقیناً پاکستان کو اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جو کچھ سفارتکاری کی کامیابیاں ہیں میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کا فائدہ ہونا چاہیے معاشی طور پر بھی سماجی طور پر بھی. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.